सिलसिला तअल्लुम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या और दुरूस अल-लुग़ा अल-अरबिय्या का सबक नंबर 4 अद-दर्स-उर-राबि' उसकी इब्तिदा करते हैं। पहले इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फिर इसमें होने वाले इस्तेमाल जो कवायद हुए इस्तेमाल उनकी बात करेंगे। अद-दर्स-उर-राबि' चौथा सबक यूसुफ। एक मुकालमा है, मुलाकात होती है। मुलाकात में कैसे बात की इब्तिदा की जाए, कैसे एक दूसरे को खुश आमदीद कहा जाए, कैसे पूछा जाए, सवाल किया जाए, ये बात जो है इस पे फोकस हो रहा है। तो यूसुफ कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्राहिम कहता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन बिक या खाली। अहलन व सहलन, खुश आमदीद। या खाली, ए मामू। कैफ हालुक, कैसा, क्या है, कैसे हैं आप। लअल्लक बिखैर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यूसुफ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं खैरियत से हूँ। ऐन अबू का या इब्राहिम, आपके अब्बा जान किधर हैं इब्राहिम। इब्राहिम कहता है ज़हब इले सूक़ी, वह बाजार गए हैं। यूसुफ कहता है वैन उम्मुक, और आपकी अम्मी जान किधर हैं। इब्राहिम कहता है ज़हबत, वो गई हैं, इला खालती ज़ैनबा, मेरी खाला ज़ैनब की तरफ। यूसुफ कहता है वैन इख्वतुक, और आपके भाई किधर गए हैं, कहाँ हैं। इब्राहिम कहता है ज़हाबू, वो गए हैं, इल जामिआती, यूनिवर्सिटी की तरफ। यूसुफ कहता है वैन अखावातुक, और कहाँ हैं आपकी बहनें। इब्राहिम कहता है ज़हबना इल मदरसती, वो गई हैं स्कूल की तरफ। यूसुफ कहता है अमा ज़हबता इल मदरसती अल-यौम, अमा क्या नहीं, अमा आ क्या, माँ नहीं, ज़हबता आप गए, इल मदरसती मदरसा की तरफ, अल-यौम आज। यौम जब लफ्ज़ हो तो इससे मुराद कोई भी हो सकता है। जब अल यौम बोला जाता है तो इसका मुराद होता है आज का दिन। ठीक है, समझा रही बात की। तो आज उन्होंने कहा, इब्राहिम कहता है बला ज़हबतु व रजअतु बअदल हिस्सतिल ऊला, क्यों नहीं, बला क्यों नहीं, ज़हबतु मैं गया था, व रजअतु और लौटा था, बअदल हिस्सतिल ऊला पहले पीरियड के बाद। यूसुफ कहता है लिमाज़ा रजअता, आप वापस क्यों आए हैं। इब्राहिम कहता है रजअतु लिअन्ननी मरीज़ुन, मैं इसलिए वापस पलटा हूं क्योंकि मैं मरीज था। यूसुफ कहता है ला बासा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अज़हबता इला तबीब, आप डॉक्टर के पास गए। इब्राहिम कहता है नाम, जी हाँ, ज़हबतु मैं गया था डॉक्टर के पास। जी। तो अब तबरीन में होने वाले सवालात वो कि अयना ज़हब इब्राहिम, इब्राहिम कहाँ गया था। इब्राहिम ज़हबा इलल मदरसती, इब्राहिम गया था मदरसा की तरफ। नो, ये बात पूछ रहे हैं अबू इब्राहिम। इब्राहिम के अबू जान किधर गए थे। ज़हाबा अबू इब्राहिम इला सूक, ज़हाबा गए थे अबू इब्राहिम, इब्राहिम के अब्बा जान, इला सूकी बाजार की तरफ। वो अईना ज़हाबत उम्मुहु, ज़हाबत उम्मुहु इला खालती ही, उसकी खाला की तरफ, उसकी जो है वो मांग अम्मी जान गई थी। मता राजा इब्राहिम मिनल मदरसा, मता कब राजा लौटे इब्राहिम मिनल मदरसा स्कूल से। मता राजा इब्राहिम मिनल मदरसती बादल हिस्सतिल उला, राजा इब्राहिम मिनल मदरसती बादल हिस्सतिल उला, हिस्सा पीरियड और उला पहला, पहले पीरियड के बाद इब्राहिम लौट आया था। अब तमरीन नंबर 2 है, सा रखिए हादिल अलामा, ये सही की अलामत, अमाम अल जुमलती, जुमली सही हती, सही जुमलों के सामने। वहादिल अलामा, ये क्रॉस की अलामत, अमाम अल जुमली
غیر صحیح، غیر صحیح جملوں کے سامنے. ابراہیم ابراہیم، ابراہیم ابن اختی یوسفہ، ابراہیم جو ہے وہ بیٹا ہے یوسف کی بہن کا. ٹھیک ہے، تو ابراہیم جو ہے وہ یوسف کی بہن کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ابراہیم جو ہے وہ یوسف کی بہن کا بیٹا ہے، تو صحیح ہے جملہ. یوسف عم ابراہیم، یوسف جو ہے وہ چچا ہے ابراہیم کا. چچا نہیں ہے، وہ ماموں ہے، ماموں کی بات ہو رہی تھی، ماموں بات کر رہا تھا، تو کراس آئے گا. اخوات ابراہیم ذهبن الى المکتبۃ، ابراہیم کی بہنیں وہ گئی ہیں لائبریری کی طرف، تو ابراہیم کی بہنیں گئی تھی مدرسہ کی طرف، تو غلط جملہ، کراس آئے گا. اخوت ابراہیم، ابراہیم کے بھائی ذہبو وہ گئے الی الجامعاتی جامعہ کی طرف، تو ابراہیم کے بھائی کہاں گئے تھے؟ بالکل یونیورسٹی گئے تھے، جامعہ گئے تھے، تو صحیح کا نشان آئے گا. ما ذهب ابراہیم الی الطبیب، ابراہیم ڈاکٹر کی طرف نہیں گیا، غلط، ابراہیم ڈاکٹر کی طرف گیا تھا، وہ بعد میں لوٹ آیا تھا. تو اب تیسری تمرین ہے، کہتا ہے زع فی الاماکن الخالیتی، خالی جگہوں میں رکھیے، فیما جو کہ یلی الفعل ذہابہ جو کہ ملا ہو، کوئی ایسا لفظ رکھنا ہے جو ذہابہ سے بنا ہوا ہو، واسندہ، اور آپ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ استعمال کریں گے، مناسب ضمیر نسبت کریں گے الی الضمیر المناسب، ضمیر مناسب. تمرین نمبر 3، ضعف اماکن الخالیہ، تو خالی جگہوں پہ ذہابہ لگانا ہے، ہم نے ذہابہ فعل جو ہے وہ لگانا ہے. ذہابہ فعل ہم نے کس اعتبار سے لگانا ہے، یہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے. ذہابہ فعل ہم اس اعتبار سے لگائیں گے کہ جو مثلا اب اگر ایک کے متعلق بات ہو رہی ہے، مذکر کے متعلق، ایک مرد کے متعلق، تو ہم ذہابہ کو ایک مرد کے مطابق لے کر آئیں گے. اگر کسی عورت کے متعلق بات ہو رہی ہے، فیمیل کے متعلق، تو ذہابہ کی شکل بدل کے ہم اس کے مطابق لے کر آئیں گے. گویا ہم نے کیا خیال رکھنا ہے کہ جو فعل استعمال ہو رہا ہے اس فعل کو استعمال اس طرح کریں گے جس طرح اس کو استعمال کرنے کا پراپر جو ہے وہ طریقہ ہے. تو ہم فعل ماضی جو ہے، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے فعل ماضی پڑھ چکے ہیں، اور یہ آپ الحمدللہ ہم پچھلے سبق میں کچھ کافی حد تک ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تھا. تو آج ہم فعل ماضی کو استعمال کریں گے. فعل ماضی وہ جس میں گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ جس میں گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو، اور یہ بھی کہ اس میں بھی پھر ماضی کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہم ان سے نہیں جائیں گے، صرف یہاں بات کریں گے چند صیغوں کی، سادہ سادہ صیغوں کی. تو ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ جو فعل ماضی ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، کہ اس کے آخر میں 4 تا آتی ہیں اور واو آتا ہے، الف آتا ہے. یہ یعنی کہ سارا ہم نے فعل ماضی والی، آپ سرچ کریں گے ویڈیو وہاں آ جائے گی انشاءاللہ، وہاں سب کو سمجھ آ جائے گی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں صرف استعمال کرتے ہیں اولاد الی الملعب، یعنی کہ لڑکے گراؤنڈ کی طرف، کھیل کے میدان کی طرف. کیا مطلب؟ یہاں ہے ذہابہ کا مطلب ہے جانا، تو لڑکے گئے الی الملعب کھیل کے میدان کی طرف. الاولاد اب جمع ہے، الاولاد ایک تو مرد ہیں، ولد بچوں کو کہتے ہیں، اور دوسرا یہ نمبر پہ یہ جمع ہے. تو گویا یہ کیا ہوگا، تو یہ گویا یہ کیا ہوگا، یہ اس میں یہ بات ہے کہ اب اولاد ایک تو مذکر، دوسرا جمع. اب اس کے لیے جو صیغہ آئے گا، جو ورڈ یوز کریں گے، فعل ہم ورب یوز کریں گے، وہ جمع کا ہوگا. تو اب یہاں پہ فعل آئے گا اولاد ذہبو الی الملعب، تو جمع مذکر کے لیے علامت کیا تھی؟ اس کے آخر میں واو ساکن آتی ہے، تو یہ آئے گا الاولاد ذہبوا الی الملعب، بچے جو ہیں وہ گراؤنڈ کی طرف گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے جملہ الطالبات الی المدرسہ، طالبات جو ہیں وہ اسکول گئیں. الطالبات، اب ذہابہ کی شکل بدلیں گے، زہامہ میں تبدیلی کریں گے جو الطالبات کے مناسب ہوگا، یعنی کہ طالبات ایک تو مؤنث ہے، دوسرا جمع ہے، تیسرا غائب ہے، تو صیغہ بنائیں گے ہم جمع مؤنث غائب کا.
تو ذہابہ کے آخر میں بتایا تھا کہ نون اگر ہم لگاتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں، نون زبر نہ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ صیغہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جمع مؤنث کے لیے. تو اب آئے گا ذہبنا، الطالبات ذہبنا الی المدرسۃ، طالبات گئیں الی المدرسۃ، سکول کی طرف. تو تیسرے نمبر پہ جملہ ہے المدرس الی الفصل، یعنی کہ کیا مطلب؟ استاد جو ہے وہ گیا ہے الی الفصل، کلاس کی طرف. استاد گیا کلاس کی طرف. تو اب یہاں المدرس واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، تو اس کے لیے صیغہ آئے گا واحد مذکر غائب کا. تو سیدھا سیدھا سمپل سی یہی صیغہ آ جائے گا کہ اس کے آخر میں کوئی بھی علامت نہیں. المدرس ذہب الی الفصل، استاد گیا ہے، ذہب گیا ہے الی الفصل، کلاس کی طرف. انا الی المطار، میں یعنی کہ گیا کس کی طرف؟ الی المطار، ہوائی اڈے کی طرف، ایئرپورٹ کی طرف. تو اب یہاں پہ انا آیا ہے، تو انا کے ساتھ میں، یعنی کہ صیغہ کون سا؟ انا میں ہوں، یعنی متکلم کا صیغہ ہے. پھر میں واحد ہوں، پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ متکلم، یعنی کہ واحد مذکر متکلم. یا ویسے یہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بات کرنے والی مؤنث ہو، مذکر نہ ہو. تو صیغہ دونوں کے لیے بہرحال ایک جیسا ہی ہے. تو انا ذہبت، تو یہ ہم نے پہلے بات کی تھی، آخر میں تاپش تو لگانے سے متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے. تو آئے گا انا ذہبت الی المطار، میں گیا المطار، ہوائی اڈے کی طرف. اختی الی المطبخ، میری بہن الی المطبخ، کچن کی طرف. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ میری بہن جو ہے وہ کچن کی طرف گئی. اخت کہتے ہیں بہن کو. اب بہن مؤنث ہے اور ایک ہے اور کیا ہے؟ غائب ہے. تو اس کے لیے مؤنث صیغہ کون سا آئے گا؟ واحد مؤنث غائب کا، جس کی علامت ہم نے یہ پڑھی تھی، آخر میں کسی بھی لفظ کے آخر میں جب تا جزم والی بڑھا دیتے ہیں تو وہ مؤنث کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. تو اختی ذہبت الی المطبخ، میری بہن گئی الی المطبخ، کچن کی طرف. اچھا، اینا انتا، تو یہاں پہ دیکھیں اینا ہے، اس کے بعد ہے انتا ہے. انتا گویا ذہابہ، یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کوئی آپ کہاں گئے تھے. تو اس کے لیے اب صیغہ کون سا استعمال ہوگا؟ انتا مخاطب ہے، مذکر کا، دوسرا حاضر کا، اور تیسرا واحد کا. واحد مذکر حاضر کا صیغہ یہاں استعمال ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے علامت یہ پڑھی تھی کہ اس کے آخر میں جو ہے تا زبر تا آئے تو پھر وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنتا ہے. تو ذہابہ کی شکل بدلے گی، آئے گا اینا ذہبت انتا، آپ کہاں گئے تھے. اس کے بعد صحیح الجمل آتیہ، یہ جو آنے والے جملے ہیں ان کو درست کیجئے. درست یعنی کہ اب دیکھیں نا کیسے درست کرنا ہے. یعنی کہ اس کے اندر صرف فعل ہی درست ہوگا. وہ کیسے؟ آپ ذرا اس پہ فوکس کریں، توجہ کریں. اذهبت، کیا میں گیا تھا، المستشفى، ڈاکٹر ہاسپٹل کی طرف. یا محمد، اے محمد، کیا میں گیا تھا ہاسپٹل کی طرف. یا محمد، اے محمد. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، کیا میں گیا تھا اے محمد. نہیں، سوال محمد سے ہو رہا ہے، کیا آپ محمد، اے محمد آپ گئے تھے. تو اذهبت کی بجائے گا اذهبت الى المستشفى یا محمد، کیا محمد آپ ہاسپٹل گئے تھے. آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعوا من الجامعۃ، آمنہ، فاطمہ، زینب یونیورسٹی سے لوٹیں. تو آمنہ، فاطمہ، زینب جمع ہیں، مؤنث ہیں. تو یہاں مذکر کا صیغہ آ گیا غائب کا. تو کون سا آئے گا؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا. تو آئے گا آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعنا من الجامعۃ، وہ لوٹی ہیں جامعہ سے. زملائی ذهب الی مکہ، میرے دوست گیا الی مکہ، مکہ کی طرف. میرے دوست گیا مکہ کی طرف، غلط جملہ ہے. میرے دوست تو جمع ہے، ذہبہ وہ گئے، آنا تو یہ تھا میرے دوست گئے. تو ذہابہ کے آخر میں یہ ہماری پہلے بات ہوئی تھی کہ واو اگر بڑھا دیں گے جزم والی تو اس کا مطلب ہوگا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا. تو آئے گا زملائی ذہبوا الی مکہ تھا، میرے دوست گئے الی مکہ تھا، مکہ کی طرف. آگے ہے تو جملہ نمبر 4، انا رجعت من الریاض امسی. انا میں، رجعت تو لوٹا، من الریاض ریاض سے، امسی کل. غلط جملہ ہو گیا بھی. انا ہے تو انا کے ساتھ تو آنا تھا میں لوٹا. تو آ رہا ہے انا رجعت، انا میں تو لوٹا. جملہ کیسے بنے گا؟ انا رجعت من الریاض من امس، میں لوٹا ریاض سے کل. مریم و بنا توہا،
مریم مریم و بناتوہا اور اس کی بیٹیاں وہ گئیں جدہ. ذہبتا، ذہبت کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک عورت گئی، تو یہاں تو مریم اور بیٹیاں جمع کا صیغہ آئے گا، تو آئے گا ذہبنا الی جدتا. امی قالا، میری ماں، قالا کہا اس ایک مرد نے تو غلط ہو گیا، تو امی قالت، میری ماں نے کہا انا مریضتن، میں مریضہ ہوں، مریضتن. عجیب. ان صحت بالنفی مستعملا ما. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب ماضی کو ہم پڑھے تھے اب تک تو اس میں کسی کام کے ہونے کا ذکر تھا، ثابت ہونے کا، کسی کام کے اس بات کا تذکرہ تھا، موجود ہونے کا تذکرہ تھا. اب ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ماضی کی نفی کرنی ہے کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. تو یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ماضی کی نفی جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ ماں سے ہوتی ہے، لا سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک دو صورتیں ہیں، وہ الگ بات ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ماضی کی نفی یعنی کسی کام کی جو ماضی میں کیا گیا ہو، وہ تو یہ نفی کرنی ہو یہ کام نہیں کیا گیا، تو اس کے لیے ماضی کے شروع میں ماں لگاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ماں جو ہے ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا سوائے معنی کے، کیونکہ ماضی مبنی ہوتی ہے. مبنی سے مراد ماضی کی آخر کی حرکات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، جو آ گئی ہیں وہی آ گئی ہیں، بس جو بھی آئی ہیں. تو یہاں پہ ہے اذهبت الى المدرسة امس، کیا آپ کل اسکول گئے تھے؟ تو میں نے کہنا ہے، مجھ سے سوال ہو رہا ہے، میں نہیں گیا تھا، تو میں کیا لگاؤں گا؟ ذهبتا. تا علامت ہے اس بات کی واحد مذکر حاضر کے صیغے کی، اور یہ اب صیغہ بدلے گا کس میں؟ متکلم میں، کیونکہ میں جواب دوں گا تو آئے گا ما ذهبت الى المدرسة امس، میں نہیں گیا المدرسة مدرسہ کی طرف امس کل. ارجع ابوک من بغداد، کیا آپ کے ابو جان لوٹے ہیں بغداد سے؟ تو آئے گا ما رجع ابی کا، مجھ سے میں نے جواب دینا ہے، تو متکلم کے لیے جو ضمیر آئے گی یا کی آئے گی، جس کا اضافہ با کے بعد ابو کے بعد ہوگا. تو ما رجع ابی من بغدادا، نہیں میرے ابا جان نہیں لوٹے بغداد سے. اذهبت اختک الى المستشفى، کیا گئی ہیں آپ کی بہن الى المستشفى ہاسپٹل کی طرف؟ تو میں نے کہنا ہے میری بہن نہیں گئی، تو میری کے لیے میں اختی کر دوں گا، اور صیغہ بہرحال وہی رہے گا، صرف ماں کا اضافہ ہوگا. ما ذهبت اختی الى المستشفى، نہیں گئی میری بہن الى المستشفى ہاسپٹل کی طرف. تأمل ما یلی، تو کہتے ہیں تھوڑا سا یہاں غور و فکر کیجئے. تمرین نمبر جو ہے وہ 6 ہے. لِأَنَّ، کہتا ہے انا اور لی اس کا اضافہ ہوا تو یہ دونوں مل کے بن گئے لِأَنَّ. اب لِأَنَّ کا استعمال کسی بھی سوال کے جواب دینے کے لیے، علت بتانے کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے، علت بتانے کے لیے آتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ جو یہ بھی ان کو رپلائی کر دیں. اچھا جی، یہاں پہ جو لام اور انا ملتے ہیں آپس میں، تو یہ کس لیے ملتے ہیں؟ یعنی کہ جب آپ نے بتانا ہو اس کام کی وجہ یہ ہے، تو کیوں کہ، یعنی کہ کیوں کہ کا معنی اگر جب آپ نے لینا ہے تو لِأَنَّ استعمال ہوگا. تو لِأَنَّ کے ساتھ جب ہوا ملے گا تو لِأَنَّهُ ہو جائے گا، اور لِأَنَّ کے ساتھ انتا ملے گا لِأَنَّ کا ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، لِأَنَّ کے ساتھ جب ہیا ملے گا تو لِأَنَّهَا ہو جائے گا. خاص طور پہ اب بات یاد رکھنے والی یہ ہے، لی کے بعد کبھی انا نہیں آ سکتا، ہمیشہ انا آئے گا. لی کے بعد انا نہیں آئے گا، انا آئے گا. یہ بات پھر کبھی ہوگی کہ انا میں کیا فرق ہے، وہ بات کی بات. اب دیکھیں اس کی مثالیں دیکھیں. رجع حامد من مدرستی، لوٹا حامد مدرسہ سے، لِأَنَّهُ کیونکہ وہ مریض ہے. لوٹا حامد مدرسہ سے کیونکہ وہ مریض ہے. رجعت آمینۃ من المدرستی، لوٹی آمینہ من المدرسہ اسکول سے، لِأَنَّهَا مریضۃ، کیونکہ وہ مریضہ ہے. کیونکہ وہ مریض ہے، میں نے کہا لِأَنَّ کس لیے؟ وجہ، علت بتانے کے لیے. رجعت من المدرستی، میں لوٹا اسکول سے، یا لوٹی، سوری آگے لوٹی ہے کیونکہ مریضہ آ رہی ہے، میں لوٹی اسکول سے، لِأَنَّنِي مریضۃ، کیونکہ میں کیا تھی؟ مریض تھی. سمجھ آ گئی؟ تو لِأَنَّ کا استعمال وجہ بتانے کے لیے یا
علت بتانے کے لیے کہ میں کیوں لوٹی، کسی کام کی وجہ یہ کیوں ہوئی، یہ کام کیوں ہوا، اس کی وجہ بتانے کے لیے یہ لِأَنَّ استعمال ہو رہا ہے۔ اب آخری جو ہے وہ تمرین، اس کے بعد پھر ہمارا کلاس ختم ہو جائے گی۔ تو 7 نمبر پہ اقرأ المثال، اس مثال کو پڑھو، ثم اجب عن الآتیتی، پھر آپ جواب دو بنعم او بلا، یا تو نام کے ساتھ جواب دو یا پھر بلا کے ساتھ جواب دو۔ تو یاد رکھیں عربی میں جن الفاظ، جن حروف سے جواب دیا جاتا ہے انہیں حروف ایجاب کہا جاتا ہے، حروف ایجاب۔ وہ نعم، بلا، ای یا مختلف ہیں اور ہیں، اور یہ بھی بات ساتھ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ کوئی تبدیلی نہیں لاتے، یہ حروف کبھی کوئی تبدیلی نہیں لاتے، معنی میں تبدیل لاتے ہیں، اپنے سے بعد آنے والے جو لفظ ہوتا ہے اس کی شکل و صورت میں تبدیلی نہیں لاتے۔ یعنی کہ حروف ایجاب کیا ہیں؟ یہ غیر عاملہ ہیں، انہیں یعنی کہ اصطلاح ہے، اس اصطلاح میں کہتے ہیں غیر عاملہ۔ غیر عاملہ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر اس پہ کبھی بات کریں گے، بہرحال اتنا ذہن میں رکھ لیں اب۔ تو میں نے کہا کہ حروف، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ایجاب۔ جن الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے انہیں حروف ایجاب کہا جاتا ہے، جن الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے انہیں حروف ایجاب، اور یہ غیر عاملہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں نام بھی ہے، ٹھیک ہے، بلا بھی ہے، اور ای بھی ہے، اجل اور جیر اور انا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے بات کرتے ہیں نام اور بلا کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ تو نام کسی پہلی بات کی تصدیق کے لیے آتا ہے، نام کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کسی بات کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم نے کسی نے کو بات کی اور اسی بات کی ہم نے تصدیق کرنی ہو تو ہم جو ہے وہ نام استعمال کریں گے۔ اب اس نے جو بات کہی تھی اس کی تصدیق جو ہے جس کی ہم کر رہے ہیں وہ بات چاہے مثبت ہو یا منفی ہو، یعنی کہ اس نے کہا یہ کام ایسے نہیں ہے تو ہم کہیں جی ہاں نہیں ہے، پھر بھی نام نہیں آئے گا۔ اگر کہا یہ کام ایسے ہے تو ہم نے کہا جی ہاں، پھر بھی، یعنی کہ کلام مثبت یا منفی ہو، کوئی صورت بھی ہو، تو اس کے لیے نام اور بلا جو ہیں، نام کی بات ہو رہی ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ بلا منفی کی اس بات کے لیے، بلا ہمیشہ کس لیے آتا ہے؟ کسی منفی کے اس بات، تو یعنی کہ کسی نے سوال کیا تھا نفی کے طور پر، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ہم نے جواب میں کیا کہا؟ جی ہاں۔ بلا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو جملہ جب نفی والا ہوگا اس کے جواب میں ہم نے بلا کو استعمال کرنا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ مثال دیکھیں، اذهبت الى المدرسة امس، تو کل آپ مدرسہ گئے تھے؟ نعم، جی ہاں ذهبت، میں گیا تھا۔ اما ذهبت الى المدرسة امس، اب یہ سوال کا انداز دوسرا ہے، کیا آپ نہیں گئے تھے مدرسہ کی طرف امس، کل؟ بلا کیوں نہیں؟ ذهبت، میں گیا تھا۔ تو جملہ تھا نفی کا، نفی میں سوال ہوا، اس کا جواب بلا کے ساتھ آیا۔ تو نام کا تعلق مثبت منفی کسی بات سے نہیں، دونوں باتوں سے تعلق نام کا ہے۔ تو یعنی کہ جملے کے جب آپ سے سوال ہو، چاہے وہ مثبت ہو چاہے وہ منفی ہو، دونوں میں نام آئے گا، لیکن بلا ہمیشہ نفی کے جملے میں آئے گا، نفی کے جواب میں آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ارجع ابو کا من السوق، کیا آپ کے ابا جان بازار سے لوٹے ہیں؟ نام، جی ہاں۔ رجع ابی من السوق، وہ لوٹ آئے ہیں بازار سے۔ اما رجع، کیا نہیں لوٹے آپ کے ابا جان من السوق، بازار سے؟ تو اس کا جواب نام میں نہیں آئے گا، اس کا آئے گا بلا کیوں نہیں، اما کیوں نہیں، راجا وہ لوٹ آئے ہیں میں سوق بازار سے۔ اذهبت لیلا الی الجامعہ، کیا لیلا جو ہیں وہ یونیورسٹی گئی ہیں؟ جی گئی تھی، یعنی کہ تو جواب آئے گا نعم، جی ہاں، ذهبت لیلا الی الجامعہ۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے اما ذهب اخوک الی الریاض، کیا نہیں گئے آپ کے بھائی ریاض کی طرف؟ کیا نہیں گئے؟ جواب ہے جی ہاں۔ بلا بلا، جی جی بالکل، بلا ذهب اخی الی الریاض، بلا ذهب اخی الی الریاض، جی ہاں گئے ہیں میرے بھائی جان کس کی طرف؟ ریاض کی طرف۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ آج ہم نے ایک تو ماضی کے صیغے کیسے استعمال ہوتے ہیں ان کی بات کی، دوبارہ اس کو رپیٹ کیا، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ بات کی لِأَنَّ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ بات کی نام اور بلا جو ہے وہ کس لیے اور کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔